हमारा लेक्चर नंबर है 5। आज हम अपनी दरसी किताब का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसके मुसन्निफ हैं अशरफ सबूही। सफ़ा नंबर 9 निकाल लें। पहले आप अशरफ सबूही की तस्वीर मुलाहिज़ा कर लें। मुसन्निफ हैं अशरफ सबूही, विलादत 1905, वफ़ात 1990। बेहतर ये होगा कि आप पेंसिल अपने हाथ में पकड़ें और साथ साथ इन तमाम जो अहम जुमले हैं उनको अंडरलाइन करते जाएं, क्योंकि हमारे पेपर का जो मारूजी सवालात होते हैं, सवाल नंबर 1, वो मुसन्निफ के हालात ज़िंदगी और सबक के अंदर से लिए जाते हैं। उनका असल नाम सैयद वली अशरफ तखल्लुस सबूही और कलमी नाम अशरफ सबूही है। तखल्लुस शायर का वो मुख्तसर नाम जो अशार में इस्तेमाल होता है, कलमी नाम तहरीरों में इस्तेमाल किया जाने वाला नाम। अशरफ सबूही दिल्ली में पैदा हुए। उनका ताल्लुक डिप्टी नज़ीर अहमद के ख़ानदान से था। डिप्टी नज़ीर अहमद मशहूर मुसन्निफ नावल निगार मौलवी नज़ीर अहमद, जिसका सबक जमात नहम में आप पढ़ चुके हैं, नसूक अफ़वाब, तो उनके ख़ानदान से अशरफ सबूही ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद का नाम अली अशरफ था, जो आलिम दीन बुज़ुर्ग थे। अशरफ सबूही ने अपनी मुलाज़मत का आगाज़ डाक और तार के महकमे से किया। उन्होंने अपनी मुलाज़मत यानी नौकरी की आगाज़ इब्तिदा डाक चिट्ठी रसानी का महकमा, तार खबर पहुंचाने का एक ज़रिया होता था उस ज़माने में, उस महकमे से किया। लेकिन लिखने पढ़ने का शौक़ अपनी जगह कायम रहा। वो शाहिद अहमद दहलवी के रिसाला साकी में मज़ामीन लिखा करते थे। उन्होंने अरमग़ान के नाम से एक माहनामा दिल्ली से जारी किया। माहनामा माहवार शाया होने वाला रिसाला जो महीना बाद शाया होता है, जिसमें ख्वाजा हसन निज़ामी भी लिखा करते थे। ख्वाजा हसन निज़ामी मशहूर मुसन्निफ। अशरफ सबूही ने रेडियो के लिए तकरीरों के अलावा ड्रामे, फीचर, औरतों के प्रोग्राम और बच्चों की कहानियाँ भी लिखी हैं। तकरीरों के अलावा उन्होंने रेडियो के लिए ड्रामे लिखे हैं, फीचर रेडियो या फिल्म की कहानी जिसमें गाने भी शामिल हों, औरतों के प्रोग्राम और बच्चों की कहानियाँ भी उन्होंने लिखी। मौलवी अब्दुल हक तवील अरसे तक उनसे अंजुमन तरक्की उर्दू का काम लेते रहे। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, जिन्होंने उर्दू की तबलीग व इशाअत के लिए एक इदारा कायम किया था जिसका नाम अंजुमन तरक्की उर्दू था, वो अशरफ सबूही से उनसे अपने इदारे के लिए भी मदद लेते रहे। जब अंजुमन का दफ्तर औरंगाबाद से दिल्ली मुंतकिल हुआ तो मौलवी अब्दुल हक अंजुमन से शाया होने वाले मुसव्वदात नज़र-ए-सानी के लिए अशरफ सबूही को भेजते थे। जब अंजुमन का दफ्तर औरंगाबाद से दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया तो फिर मौलवी अब्दुल हक अंजुमन से जो शाया होते थे मुसव्वदा की जमा यानी मुख्तलिफ मज़ामीन वगैरह, वो नज़र-ए-सानी के लिए तस्हीह की गर्ज से दोबारा एक नज़र देखने के लिए वो अशरफ सबूही को भेजा करते थे। तक़सीम हिंद के बाद अशरफ सबूही पाकिस्तान आ गए और लाहौर में मुकीम हुए, रिहाइश इख्तियार की। हकीम मोहम्मद सईद के से उनके बहुत दोस्ताना ताल्लुकात थे। हमदर्द के बानी हकीम मोहम्मद सईद से उनके दोस्ताना ताल्लुकात थे। हकीम साहब के कहने पर लाहौर से कराची मुंतकिल हुए और हमदर्द में अफसर तकरीबात मुकर्रर हुए। अशरफ सबूही की बहुत सी तसानीफ और तराजिम छप चुके हैं। तसनीफ की जमा यानी उनकी किताबें, और तराजिम तर्जुमा की जमा यानी एक ज़बान से दूसरी ज़बान में बयान करना। उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं और तर्जुमे भी दूसरी ज़बानों से उर्दू ज़बान में किए हैं। अशरफ सबूही ने अपने पीछे इल्म अदब का ऐसा ख़जाना छोड़ा है जिससे आने वाली नस्लें हमेशा इस्तिफ़ादा करती रहेंगी। इल्म अदब मुरक्कब अतफ़ी है हमारे पास। ख़जाना वैसे तो माल दौलत को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी तसानीफ को कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी तसानीफ का एक ऐसा ज़ख़ीरा छोड़ा है जिससे आने वाली नस्लें जो हैं, आने वाले जो
لوگ ہیں وہ ہمیشہ استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اب ان کی تصانیف ہیں نیچے۔ دلی کی چند عجیب ہستیاں: غبار کارواں، جھروکے، بغداد کے جوہری، بن باسی دیری، دھوپ چھاؤں، ننگی دھرتی، موصل کے سوداگر۔ یہ تینوں کتابیں انہوں نے انگریزی ناولوں سے اردو میں ترجمہ کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بزم آخر۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں اس کا آپ کو مرکزی خیال بتا دوں کہ اس سبق میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی دل سے عزت کرنی چاہیے، بغیر کسی غرض اور لالچ کے ان کا احترام کرنا چاہیے، مغربی تہذیب کی طرح انہیں کاٹ کباڑ سمجھ کر گھر کے کسی کونے میں نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ بزرگوں کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ مادی خواہشات کے لیے ان کی بے ادبی اور دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ان کی نصیحت کو دقیانوسی خیال سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح یہی حال اس سبق میں پڑنانی کے ساتھ ہوا کہ پڑنانی کی نواسی آمنہ اور اس کا شوہر جو تھا میاں احمد مرزا، وہ جائیداد کے حصول کے لیے پڑنانی کی خدمت کرتے رہے، لیکن جب ان کی غرض پوری نہ ہوئی تو انہوں نے پڑنانی کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی عزت کریں، کیونکہ اسی میں ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ سبق کا نام ہے پڑنانی۔ پڑنانی ایک رشتہ ہے، ایک انسانی رشتہ، اور جو کہ یعنی نانی کی ماں کو کہا جاتا ہے، ماں کی ماں کی ماں، پڑنانی۔ سبق نثری اعتبار سے ہمارے پاس شخصی خاکہ ہے۔ شخصی خاکہ کی تعریف میں پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 10۔ پڑنانی اپنی ہی کٹم کی نہیں بلکہ سارے محلے کی پڑنانی تھیں۔ بچے تو بچے، ہر جاننے والا، بوڑھا ہو یا جوان، ان کو پڑنانی کہتا تھا۔ یعنی ہر کوئی، چاہے کوئی بچہ تھا، کوئی جوان تھا، کوئی بوڑھا تھا، سب اس کو پڑنانی ہی کہتے تھے، یعنی ان کا نام ہی پڑنانی پڑ گیا تھا۔ زندگی کے باغ میں ان کی ہستی ایک ایسے درخت کی مانند تھی جو خزاں کے متواتر جھونکوں سے لنڈ منڈ رہ گیا ہو، پھل پھول آنے بند ہو گئے ہوں، اور جو صرف اس انتظار میں کھڑا ہو کہ فنا کی آندھی اسے گرا دے، اور وہ جو کبھی زینت چمن تھا کوڑا سمجھ کر پھینک دیا جائے یا خاک اس کو اپنی خزاں بنا لے۔ دوبارہ انہیں جملوں کو دیکھیں۔ زندگی کے باغ میں ان کی ہستی ایک ایسے درخت کی مانند تھی۔ درخت یہاں پر پڑنانی کی زندگی کو ایک درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہستی، ذات یا وجود، مانند جو ہے وہ ہمارے پاس حرف تشبیہ ہے، یعنی پڑنانی کی زندگی ایک ایسے درخت کی طرح ہو گئی تھی جو خزاں کے متواتر جھونکوں سے، متواتر مسلسل جھونکوں سے لنڈ منڈ بن پتوں اور بن شاخوں کا درخت، یعنی ایک ایسے درخت کی طرح ہو گئی تھی جو کہ سوکھ چکا تھا، جس کے اوپر کوئی پتے، کوئی شاخیں باقی نہیں رہی تھی، پھل پھول آنے بند ہو گئے ہوں، جس کے اوپر اب کوئی پھل پھول کچھ بھی نہیں رہا تھا، اور جو صرف اس انتظار میں کھڑا ہو کہ فنا کی آندھی اسے گرا دے، اور اب وہ اسی انتظار میں تھا کہ فنا کی آندھی، موت کی آندھی، یعنی اسے موت اپنی لپیٹ میں لے لے، موت کی آندھی اسے گرا دے، اور وہ جو کبھی زینت چمن تھا، زینت چمن ہمارے پاس مرکب اضافی ہے فارسی قواعد کی روح سے، زینت چمن، چمن کی خوبصورتی تھا، کوڑا سمجھ کر پھینک دیا جائے، کوڑا نکمی چیز سمجھ کر اسے گرا دیا جائے، یا خاک اس کو اپنی خزاں بنا لے، یا پھر مٹی اس کو اپنی خوراک بنا لے، اپنے اندر جذب کر لے، یعنی پڑنانی بھی جو تھی وہ بھی اب اکیلی رہ گئی تھی، اس کا کوئی بھی بچہ، کوئی بھی اس کا ساتھی، کوئی ہمدرد، کوئی رشتہ دار باقی نہیں رہا تھا، اور اب وہ زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد اب موت کے انتظار میں تھی۔
پڑنانی کی عمر کا یہ 125واں مرحلہ تھا. 125واں یعنی وہ 125 سال کی ہو گئی تھی. دہلی کے لال قلعے میں جوانی گزری تھی. دہلی کا مشہور لال قلعہ، اس میں اس نے اپنی جوانی گزاری تھی. بہادر شاہ مغل تاجدار بادشاہ انہی کی گودیوں میں پلے بڑھے، جوان ہوئے، تخت پر بیٹھے اور انہی کی آنکھوں کے سامنے رنگون بھیجے گئے. مشہور مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر اسی کی گود میں پلے تھے، پرورش پائی تھی، بڑے ہوئے تھے، جوان، اسی کی آنکھوں کے سامنے وہ بادشاہ بنے اور پھر اسی کی آنکھوں کے سامنے ان کی بادشاہت ختم ہوئی اور انہیں گرفتار کر کے برما کے شہر رنگون بھیج دیا گیا. برما جس کا نیا نام میانمار ہے اور رنگون اس کا دارالحکومت تھا، جس کو اب ینگون کہا جاتا ہے. ان کا اپنا کنبہ بھی کچھ کم نہ تھا. کنبہ یعنی اپنا خاندان. 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں اور پھر پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں. خدا کی دی ہوئی جیتی جاگتی ایک دولت تھی جس پر بیٹھی ہوئی پڑنانی راج کیا کرتی تھی. پڑنانی کے اپنے 7 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں اور پھر بچوں کے بھی آگے بچے تھے، یعنی پوتے پوتیاں، بیٹوں کے بچے اور نواسے نواسیاں، بیٹیوں کے آگے بچے. خدا کی دی ہوئی جیتی جاگتی ایک دولت تھی. یہاں پر پڑنانی کے اولاد کو دولت سے تشبیہ دی گئی ہے جس پر بیٹھی ہوئی پڑنانی راج کیا کرتی تھی. لیکن یہ ساری بہار کچھ تو غدر میں لٹ گئی. لیکن یہ ساری جو رونق تھی، بہار ایک موسم بھی ہوتا ہے، بسنت رت جس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ ساری رونق کچھ تو غدر میں لٹ گئی. غدر یعنی بغاوت میں، ہنگامے میں. ہنگامہ کون سا ہوا تھا؟ 1857 کی جنگ آزادی. کچھ اس میں ختم ہو گئی اور کچھ موت نے تاراج کر دی اور کچھ جو تھے اپنی طبعی موت یا بیماریوں کی وجہ سے فوت ہو گئے. تاراج کرنے کا مطلب ہے تباہ و برباد ہو جانا. اگلا پیراگراف دیکھیں. شاہی زمانے کا اتنا بڑا ڈنڈار مکان. شاہی زمانے کا یعنی بادشاہوں کے زمانے کا ایک ڈنڈار مکان، ایک ویران، ایک ڈراؤنا مکان اور ایک بڑھیا کا دم، ایک بڑھیا کی زندگی. صرف ایک نواسی آمنہ تھی. نواسی یعنی اس کی بیٹی کی بیٹی تھی جس کا نام تھا آمنہ. وہ کبھی کبھی دن بھر کو آ جاتی تو بیچاری کا دل بہل جاتا. وہ کبھی کبھی دن کے لیے آ جاتی تو بیچاری یعنی پڑنانی کا دل بہل جاتا، اس کا دل جو تھا وہ کوئی دوسری طرف لگ جاتا یا اس کی تھوڑی بہت تفریح ہو جاتی. آمنہ اپنی ذات سے تو خاصی محبت کرنے والی لڑکی تھی، مگر اس کا خاوند بڑا دماغ چوٹا مرد تھا. لیکن اس کا خاوند جو تھا وہ بہت بولنے والا انسان تھا اور بچے ایسے برے اٹھے تھے کہ خدا کی پناہ. اور بچے جو تھے وہ ایسے بدتمیز بڑے ہوئے تھے کہ بس اللہ کی حفاظت چاہیے. تاہم پڑنانی کا ان کے سوا تھا بھی کون؟ لیکن پڑنانی کا اس رشتے کے علاوہ اور کوئی رشتہ باقی نہیں رہا تھا، کوئی اس کا ہمدرد نہیں رہا تھا. اتفاقاً انہی دنوں میں آمنہ کے میاں احمد مرزا کے باپ کا انتقال ہو گیا. احمد مرزا کا کوئی ٹھکانہ رہا نہیں. احمد مرزا کا کوئی مکان یا کوئی انتظام نہیں رہا تھا. خود کماؤ نہ تھے، خود وہ کمانے والے نہیں تھے، کوئی نوکری وغیرہ نہیں کرتے تھے. باپ کے صدقے میں دندناتے تھے. باپ کی وجہ سے وہ عیش کر رہے تھے. قصہ مختصر. آمنہ کرائے کے مکان سے اٹھ نانی کے پاس آ گئی. یعنی مختصر لفظوں میں یہ بات کہ آمنہ جو تھی وہ جو کرائے کے گھر میں رہ رہی تھی اور اس کا کرایہ اس کا سسر دیتا تھا، وہ گھر بار چھوڑ چھاڑ کر پڑنانی کے گھر میں آ گئی. اور مرزا صاحب باپ کے دسترخوان سے اٹھ کر ننیا ساس کے دسترخوان پر آ بیٹھے. اور مرزا صاحب جو تھے وہ اپنے باپ کے دسترخوان سے، یعنی باپ جو کماتا تھا اور وہ کھاتے پیتے تھے، وہاں سے وہ فارغ ہو گئے اور اب باپ کے مرنے کے بعد ننیا ساس یعنی نانی ساس کے دسترخوان پر آ بیٹھے. یعنی اب یہاں پر وہ آ کر
نہ صرف انہوں نے رہائش اختیار کر لی بلکہ نانی ساس کا ہی دیا ہوا کھانے لگے۔